फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है? फिफ्थ जनरेशन वॉर में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल होते हैं? फिफ्थ जनरेशन वॉर किन लोगों के ज़रिए लॉन्च की जाती है? फिफ्थ जनरेशन वॉर के टारगेट क्या चीज़ होते हैं? फिफ्थ जनरेशन वॉर का मुकाबला कैसे किया जाता है? एहतियाती तदाबीर क्या इस्तेमाल की जाएं? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हिट पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ ईशान। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपका और हमारा साथ इस तरह बरकरार रह सके। फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है? इस दौर में जंगें ज़मीनों पर नहीं बल्कि जहनों में लड़ी जाती हैं। आज के दौर में जिस्मों को तस्खीर नहीं किया जाता बल्कि आपके अज़हान को तस्खीर किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। जी हाँ, इलाकों पर हुकूमत करने की बजाय दिमागों पर हुकूमत की जाती है। ये तारीख़ का सबसे खौफनाक तरीन दौर है जब टेक्नोलॉजी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और सुपर पावर्स का दुनिया पर कब्ज़ा का ख्वाब अब एक हकीकत की सूरत इख्तियार कर चुका है। फिफ्थ जनरेशन में आज तक की तमाम जनरेशन वॉर शामिल हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉर में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल होते हैं? इस जनरेशन वॉरफेयर में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। आपके दिमाग को फतह करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है वो मीडिया है, जो फिफ्थ जनरेशन का सबसे मुहलक तरीन हथियार है। ये फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियाँ हैं। अखबारात, टीवी चैनल्स, न्यूज़ प्रोग्राम, सहाफ़ी, अदीब, मुदब्बर, एक्टिविस्ट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ज़रिए प्रोपोगेंडा किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन में प्रोपोगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन सबसे बड़ा हथियार है। इस दौर में प्रोपोगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन, सियासत, प्रॉक्सी, जुर्म और फॉल्स फ्लैग के ज़रिए जंगें लड़ी जाती हैं। फेक अकाउंट्स के ज़रिए बार बार झूठ बोला जाता है और इस कदर तवातर और मुनज़्ज़म अंदाज में झूठ बोला जाता है कि गुमान होता है ये बात सच है। फेक तस्वीरों और वीडियोज़ के ज़रिए लोगों को बावर कराया जाता है कि हकीकत पर मबनी इवेंट है और इससे अपने मज़मूम मुकासद हासिल करने की कोशिश की जाती है। इस दौर की मिसाल ऐसे है जैसे घुमसान का रन पड़ा हो तो दोस्त दुश्मन की पहचान ख़त्म हो जाती है। इसमें बज़ाहिर हमारा नज़र आने वाला दोस्त दुश्मन भी हो सकता है और दुश्मन का आलाकार भी हो सकता है। दुश्मन अपना पत्थर हमारे हाथ में और ज़ुबान हमारे मुंह में रखकर इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया की अपग्रेड। इस चीज़ को समझने के लिए चीज़ों की फिटनेस में जाना होगा और मीडिया को मुस्बत तौर पर खेलने के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अमरीकी बराक ओबामा ने पाक मीडिया को रियासती चौथे स्तून में तब्दील करने के लिए लाखों डॉलर डाले हैं। ये मकसद अफ़गानिस्तान के मट्टी से शुरू होने वाले खुफिया जंग की कोशिशों को मजबूत करने के लिए था ताकि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा सके। बदकिस्मती से गैर मुल्की प्रोपोगेंडे के ख़िलाफ़ मीडिया को पहली लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करने की बजाय अपनी ही मीडिया ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के एजेंडे को फ़रोग़ दिया। अब तक मीडिया 100 से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, बहुत से अंग्रेज़ी वस्ती अखबारात, सोशल मीडिया ब्लॉग्स, NGOs, इंसानी हकूक़ के इदारों की तरफ बिठा हुआ हाइब्रिड जंग का बहुत बड़ा ज़रिया बन गया है। फिफ्थ जनरेशन वॉर को किन लोगों के ज़रिए लॉन्च किया जाता है? बुनियादी तौर पर आपके 3 नुमाया दुश्मन हैं। लिबरल्स जो कि ईमान के दुश्मन हैं, खारजी जो आपकी जान के दुश्मन हैं और जमहूरे जो आपके माल के दुश्मन हैं। इन तीनों के पास बहुत ही खूबसूरत नारे हैं। लिबरल्स, इनके पास इंसानियत का नारा है। खारजी, इनके पास इस्लाम का नारा है और जमहूरे, इनके पास सबसे बड़ा हथियार हकूक़ का नारा है। लिबरल्स की हकीकत ये है कि ये आपको काफिर करता है। खारजी की हकीकत ये है कि वो आपको मारता है
اور جمہوریہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کا مال لوٹتا ہے۔ ان تینوں کا آپس میں غیر اعلانیہ اتحاد ہے۔ ان تینوں کی مدد امریکہ، اسرائیل، انڈیا، CIA، موساد اور را کرتی ہیں۔ ان تینوں کا مشترکہ دشمن فوج ہوتی ہے۔ لبرلز فوج کو دہشت گرد کہتے ہیں، خارجی فوج کو اسلام دشمن کہتے ہیں، سیاستدان فوج کو جمہوریت دشمن کہتے ہیں۔ ففتھ جنریشن وار میں ٹارگٹ۔ ففتھ جنریشن وار میں عوام، ریاست اور فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ففتھ جنریشن وار اور عوام۔ ڈس انفارمیشن کے ذریعے عوام کو ذہنی غلام بنایا جاتا ہے، انہیں آہستہ آہستہ نا امیدی اور مایوسی کی دلدل میں دھکیلا جاتا ہے۔ عوام کو عوام سے بدظن کرنا، عوام کو اداروں کے خلاف ابھارنا، عوام اور فوج کے درمیان خلا پیدا کرنا ففتھ جنریشن وار کا مقصد ہے۔ عوام کے اندر نا امیدی کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے اور عوام کے ذہنوں کو معذور اور ڈپریشن کا شکار کر دیا جاتا ہے کہ عوام کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ سیاسی جماعتوں کی صورت میں عوام کو کئی جماعتوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مذہبی فرقوں اور مسلکوں کی بنیاد پر عوام کو بہت سے فرقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ عوام کو صوبائیت کی سطح پر مرکز سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ عوام ملک میں رہتے ہوئے بھی صرف اپنے صوبے اور علاقے کی فلاح کا ہی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ڈس انفارمیشن کا ایسا جال بچھایا جاتا ہے کہ عوام کو امید کی کوئی کرن ہی نظر نہیں آتی۔ عوام مایوسی اور نا امیدی سے اکتاہٹ اور گھبراہٹ کا شکار ہو کر کوئی بہتر فیصلہ کرنے سے قاصر رہتی ہے اور بہتر کی چاہ میں پہلے سے بھی بدتر اور بدکردار حکمران اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہے۔ گروہوں اور جماعتوں میں بٹی ہوئی عوام کو اور زیادہ پروپیگنڈے کے ذریعے ایک دوسرے سے متنفر کیا جاتا ہے۔ ایک ہی ملک کی عوام کو اتنی جماعتوں اور گروہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ایک ملک نہیں بلکہ سینکڑوں گروہوں کا مجموعہ ہے۔ قومیت کی تقسیم، لسانی تقسیم، سیاسی تقسیم، مذہبی تقسیم، گلوبلزم، سٹینڈرڈ اور سوسائٹیز کا فقدان، شہری اور دیہاتی تقسیم، امیر اور غریب کا فرق اور یونین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ادب، تہذیب و تمدن، کلچر، ثقافت، زبان، رسم و رواج کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی پہچان بھی بدل دی جاتی ہے۔ رہن سہن میں بدلاؤ پیدا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا قومی لباس قمیض شلوار اور دھوتی کرتا ہے، لیکن آج ہمیں پینٹ شرٹ پہننے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ رسم الخط کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو کو رومن اردو میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تاریخ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے 800 سے 1000 سالہ دور تاریخ کا بہترین اور شاندار دور تھا، لیکن آج ہمارے سامنے اسے تاریکی کا دور بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کتابوں سے ہماری تاریخ کو مٹا دینا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے واقعات کو ختم کرنا، مطالعہ پاکستان کے پاکستان کا ہی مٹا دیا جانا، دینیات کا ختم کرنا، سکولوں اور کالجوں میں پڑھائی کے نام پر خرافات اور ناچ گانے اور موسیقی کو فروغ دینا، مخلوط تعلیمی نظام کے ذریعے نوجوان نسل کے جذبات کو بے راہ روی کی راہ پر ڈالنا اور پروپیگنڈے کے ذریعے اسے جدید اور مہذب ترقی یافتہ تہذیب بنا کر پیش کرنا بھی ففتھ جنریشن وار کا حصہ ہے۔ ففتھ جنریشن وار کا حملہ براہ راست بھی عوام پر کیا جاتا ہے۔ مہنگائی بڑھا کر عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف بنا دیا جاتا ہے تو کہیں حقوق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، جس کے لیے NGOز اور یونین کا سہارا لے کر ملک میں افراتفری پھیلائی جاتی ہے۔ عوام کو پروکسی اور پروپیگنڈے کے ذریعے مشتعل کیا جاتا ہے، ہنگامہ آرائی کے لیے اکسایا جاتا ہے۔ کہیں کہیں حالات بہت نازک ہو جائیں وہاں دہشت گردی خود کش حملہ بھی کروا دیا جاتا ہے۔ ففتھ جنریشن وار کا اصل ہدف آرمڈ فورسز ہوتی ہیں اور ہر پہلو سے عوام اور آرمڈ فورسز میں دوری بنائے رکھنا اور نفرت پھیلائے رکھنا ہی ففتھ جنریشن وار کا بنیادی مقصد ہے۔ ففتھ جنریشن وار اور ریاست۔
5th جنریشن وار یا ہائبریڈ وار کا ہدف وہ ریاست ہوتی ہے جس پر قبضہ کیا جانا مقصود ہو۔ جب براہ راست حملہ کرنا ناممکن ہو تو کسی بھی ریاست سے دو بدو لڑائی کیے بغیر، اس ملک پر قبضہ کیے بغیر اسے پہلے کمزور کرنا، ریاستی اداروں، عوام اور فوج کا آپسی تعلق توڑنا، پھر پوری طاقت کے ساتھ اس ملک پر ہتھیاروں سے حملہ کر دینا ہی 5th جنریشن وار کا مقصد ہے۔ ان حملوں میں 3 قسم کے طریقہ واردات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 آپسی خانہ جنگی، نمبر 2 معاشی بدحالی اور نمبر 3 بے چینی اور کنفیوژن۔ آپسی خانہ جنگی، سب سے پہلے ریاست میں سے ایسے عناصر تلاش کیے جاتے ہیں جو ریاست کے غدار اور ناراض قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے ذہن سازی کی جاتی ہے تاکہ افراتفری کے دوران ان کو کام میں لایا جائے، اور ان لوگوں کو خودکش حملوں اور توڑ پھوڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور محب وطن لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات اور خودکش حملوں میں اصل نشانہ وہ نہیں ہوتے جو مر جاتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو زندہ رہ جاتے ہیں، جن کی بقیہ ساری زندگی خوف و ہراس اور زندگی اور موت کی کشمکش میں گزرتی ہے۔ لیکن اصل جنگ پروپوگنڈا کی ہوتی ہے، جس کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ معاشی بدحالی، اداروں میں کرپٹ اور ناپاک لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جو اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ ادارے کولیپس کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی پرائیویٹائزیشن کر دینی چاہیے۔ جو ادارے ملکی مفاد کے لیے تھے اب ملک پر بوجھ ڈال رہے ہیں، لہٰذا ان کو اونے پونے داموں کے بیچ دیا جاتا ہے۔ ریاست میں مہنگائی، لوڈ شیڈنگ کروا کر پھر لوگوں کو ریاست کے خلاف مشتعل کیا جاتا ہے۔ ہڑتالوں اور ہنگامہ آرائی کے ذریعے ریاست کو کمزور کیا جاتا ہے۔ سیاسی حکمرانوں، مذہبی رہنماؤں کو استعمال کر کے ملک میں ایونٹ گریٹ کیے جاتے ہیں۔ باہمی خانہ جنگی کسی بھی ملک کی معاشی بدحالی کا سبب ہوتی ہے۔ جب دشمن ہمیں آپس میں لڑا کر معاشی طور پر غیر مستحکم کر دے تو ہم ایک نہ ختم ہونے والے کلیش میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صوبے ایک دوسرے پر اپنا حق دبانے کا الزام عائد کر کے تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر دشمن ان میں علیحدگی پسند تنظیموں کو تلاش کرتے ہیں۔ پھر 5th جنریشن وار کا آغاز کیا جاتا ہے۔ لبرلز اور سیکولرز، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا سائبر سیل حرکت میں آتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پروپوگنڈا، ڈس انفارمیشن شروع کرتے ہیں، لوگوں کو ذہنوں کے اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں۔ بے چینی اور کنفیوژن، عوام میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے کہ سیاسی جماعتیں، عدلیہ اور فوج ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں۔ عوام میں کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے کہ افواج اور ایجنسیوں کی پالیسیاں باہم متصادم ہیں۔ دشمن ملک کی من گھڑت کہانیوں پر مبنی فلموں کی وجہ سے عوام کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے کہ یہ لڑائی دو افواج کی ہے، عوام کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ عوام میں یہ کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے کہ قائد اعظم ایک سیکولر آدمی تھے، وہ ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے، نہ کہ اسلامی ریاست۔ پاکستان جس پر لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، روحانی اور نظریاتی اساس کے متعلق کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے۔ دو قومی نظریے کی کیا ضرورت ہے؟ ہندو اور مسلم ایک جیسے کلچر و ثقافت کے لوگ ہیں، پھر یہ لڑائی کیسی ہے؟ عوام میں یہ کنفیوژن عام کی جاتی ہے۔ 5th جنریشن وار اور افواج۔ 5th جنریشن وار کا ایک ٹارگٹ کسی بھی ملک کی عام فورسز ہوتی ہیں، تاکہ ملک کی افواج کا مورال کم کیا جائے اور عوام کے دلوں سے فوج کی محبت کم کی جا سکے، تاکہ جنگ کے وقت فوج بالکل تنہا رہ جائے اور لڑنے کا جذبہ ماند پڑ جائے۔ جس فوج نے عوام کی حفاظت کے لیے لڑنا تھا، جب وہ عوام ہی فوج کے خلاف ہوں تو اس دل میں افواج کے خلاف نفرت اور زہر بڑا ہو تو فوج میں جذبہ حب الوطنی ختم ہو جاتی ہے۔ پروپوگنڈا اور ڈس انفارمیشن پھیلا کر حالات کنٹرول سے باہر کرنا اور فوج کو کرپٹ، رشوت خور، بد چلن اور بد کردار ثابت کیا جانا ہے۔ 5th جنریشن وار میں فوج کو مختلف القابات، خلائی مخلوق، ڈنڈا سرکار، ڈکٹیٹر اور فرد واحد سے نوازا جاتا ہے۔
فوج کی قربانیوں کو پیسے لے کر کام کرنے والے ملازم کہہ کر رائگاں کرنا پروپوگنڈا کا حصہ ہے، جس سے دو طرفہ فائدہ اٹھایا جانا مقصود ہے۔ عوام کو اس قربانی کی قدر نہیں رہتی اور فوج میں قربانی دینے کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔ یہ پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ فوج ملک کا 80% بجٹ کھا گئی۔ عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ فوج ملک کا 80% بجٹ کھا جاتی ہے، ورنہ ملک میں ترقی ہوتی، مہنگائی ختم ہو جاتی، ملک خوشحال ہو جاتا۔ عوام اپنی تکالیف کا ذمہ دار فوج کو سمجھنے لگتی ہے اور مہنگائی کا رونا افواج کو کوسنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایک پروپوگنڈا جو کیا جاتا ہے کہ ملک کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہو گئے ہیں، ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھوں میں چلے گئے، جو فوج ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں، بارڈر کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ آفیسرز اور عام فوجیوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان کیا جاتا ہے۔ فوج کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، یہ حکومت کا کام ہے، فوج کا کام بارڈر کی دیکھ بھال ہے۔ 5th جنریشن وار اور سوشل میڈیا کی احتیاطی تدابیر۔ نمبر 1، سوشل میڈیا پر کسی بھی انجانے شخص کی کال نہ اٹھائیں۔ نمبر 2، کوئی آپ سے آپ کا پتہ پوچھے تو نہ بتائیں۔ نمبر 3، اپنا ذاتی نمبر، ای میل کسی کو بھی نہ دیں۔ نمبر 4، فرقہ واریت پھیلانے والوں پر خصوصی نظر رکھیں۔ نمبر 5، سوشل میڈیا سے منسلک کوئی بھی شخص آپ کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلائے تو نہ جائیں، کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر کسی کو بھی ذاتی طور پر نہیں جانتے۔ جب تک کسی کو مکمل طور پر جان نہ لیں تب تک اس پر اعتماد اور اعتبار نہ کریں۔ ان سب سے لڑنا کیسے ہے؟ اپنے کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپ، اپنے موبائل کو اس پروپوگنڈا وار یا 5th جنریشن وار کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کریں۔ ایسے محب وطن لوگوں کی تلاش کریں جو 5th جنریشن وار کو نہیں سمجھتے اور اس جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، انہیں تیار کر کے اس جنگ کا مجاہد بنائیں۔ نمبر 1، سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف پوسٹ کیا گیا مواد ہرگز شیئر مت کیجیے۔ نمبر 2، ایسے مواد پر لائک یا کمنٹ مت کیجیے، مخالف میں بھی کمنٹ کریں گے تو وہ پوسٹ کی ریچ بڑھائے گا۔ نمبر 3، ہو سکے تو فیس بک کو رپورٹ کیجیے۔ نمبر 4، جس اکاؤنٹ سے ایسا مواد شیئر کیا گیا ہے اس کو انفرینڈ یا بلاک کر دیجیے۔ نمبر 5، ایسے اکاؤنٹس اکثر فیک ہوتے ہیں، اس لیے فیس بک کو رپورٹ کیجیے۔ نمبر 6، پاک فوج کو سپورٹ کرنے والا مواد گروپس میں اور واٹس ایپ وغیرہ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ نمبر 7، پاک فوج کی سپورٹ میں بنائے گئے پیجز اور اکاؤنٹس کو لائک اور فالو کیجیے، خود بھی لکھیے اور لکھنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 9، یہ فوج آپ کے لیے جانیں دے رہی ہے، اس پر بھروسہ رکھیے۔ غیر واضح معاملات میں دشمن آپ کو فوج سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی باتوں میں مت آئیے۔ نمبر 10، اپنے حلقہ احباب کو آگاہی دیں اور حقیقت بتائیں اور دلائل دیں۔ نمبر 11، بغیر تحقیقی مواد کو شیئر کرنے سے گریز کریں، پہلے اس کی تحقیق کریں، اسے بے نقاب کریں اور اس کی اصلیت سامنے لائیں۔ نمبر 12، ایسی پوسٹ جو فوج اور پاکستان کے حق میں کی گئی ہے انہیں کاپی پیسٹ کریں اور لازمی شیئر کریں۔ نمبر 13، اگر آپ ایک مثبت پوسٹ کرتے ہیں یا کسی پروپوگنڈا پوسٹ کی حقیقت سامنے لاتے ہیں تو آپ کی ایک پوسٹ دشمن کے ساری محنت کو ضائع کر سکتی ہے۔ فوج اچھی ہے اور جرنیل برے ہیں کہہ کر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے سامنے پاک فوج کی قربانی کی خبر پیش کریں تو بظاہر غمزدہ ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ یہ فلاں جرنیل کی غلطی ہے اور یوں پاک فوج پر ہی تنقید کریں گے۔ اگر دشمن حملہ کرے تو بجائے اس کی ملامت کرنے کے لیے یہ آپ کو پاک فوج کو ہی ملامت کرتے نظر آئیں گے کہ کہاں گئی آپ کی جاں باز فوج۔ ان کی ٹائم لائن پر سوائے پاک فوج پر تنقید کرنے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یا یہ واویلا مچائیں گے کہ فوج کون سی مقدس گائے ہے جس پر تنقید کی اجازت نہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں فوج پر جتنی بے دھڑک تنقید ہوتی ہے دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں ہوتی۔ ان کی چالوں کو سمجھیے، گستاخانہ پیجز چلانے والے، آپ کو بموں سے اڑانے والے اور آپ کو لوٹنے والے ہرگز 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 آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔
اسلام کے خلاف جنگ میں پاکستان اہم ترین قلعہ ہے اور پاکستان تب تک فتح نہیں ہو سکتا جب تک پاک فوج موجود ہے۔ اپنی ہی فوج کو شکست دینے میں دشمن کا ہاتھ مت بنیے، انہیں دشمن کے خلاف مل کر جہاد کریں اور دشمن کی چالوں کو ناکام بنائیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اور اس ویڈیو کو لازمی طور پر لائک شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جا سکے۔